अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आज के ब्लॉग के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबरें कुछ ऐसी थी कि मैंने कहा आज भी ब्लॉग करना है। तो शुरू करते हैं जी आज का ब्लॉग। तो हुआ कुछ यूँ है कि आप लोगों को पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो एक लेटर लिखा था, ख़त लिखा था, ठीक है, उसके बाद जो उनको कुछ मशकूक किस्म के ख़त मौसूल हुए हैं, धमकी आमेज, जिसमें वो कहते हैं जी डेंजर का साइन भी बना हुआ। जब खोला है ख़त को तो इतनी गलीज सी बदबू थी कि जिस किसी ने वो ख़त खोला तो उसने सैनिटाइजर से फ़ौरन से अपने हाथ हूँ धोए, मुंह शू धोया, ताकि उस पर उस बदबू का कोई असर ना हो। इसके अलावा इसी देखम देख में अभी तो यही किस्सा चल रहा था कि पता चला जी लाहौर हाई कोर्ट के भी कुछ जजेस को, मेरे ख्याल से 4 जजेस हैं जिनको धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए हैं। अब नाम वो कुछ कह रहे हैं जी रेशमा है, कोई कह रहे हैं कि कोई है, और उसी वजह से खबर है कि बेसिकली जिसने लेटर्स पोस्ट किए डाक खाने में दिए, ठीक है, जैसे भी किए, तो उधर उस इलाके में कहीं पे भी सीसीटीवी है ही नहीं। अगर हैं तो वो सारे के सारे खराब है। तो हर कोई मतलब लगा हुआ है कि जी ये सोची समझी साजिश है, कुछ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं इन्होंने खुद ही से ये चीज़ एक शोशा छोड़ दिया जजेस ने। ये सारे लोग सोशल मीडिया पे जी अपनी अपनी राय से इस तरह से कह रहे हैं, ठीक है। अब खबर की जाने बढ़ते कि खबर क्या है। तो खबर यह है कि जजेस को मशकूक खतूत का मामला, पोस्ट बॉक्सेस की तरफ बेशतर सीसीटीवी कैमरे खराब, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत का मामले की तहकीक में ये बात सामने आई है कि पोस्ट बॉक्सेस के तरफ लगे बेशतर सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। अच्छा, ये तो हमारा अलमी है कि जी जो कैमराज हैं वो एंड टाइम पे जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो ख़राब निकलते हैं। मतलब क्या आप समझे, कोई नई बात नहीं। अच्छा जी, आगे क्या है कि जराये के मुताबिक जजेस को मशकूक खतूत के मामले पर इस्लामाबाद पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तहकीकात जारी हैं और तहकीकात में पेश रफ्त से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रजिस्ट्रार्स को आगाह कर दिया गया है। जराये का बताना है कि सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी की हदूद में वाक़े पोस्ट बॉक्सेस का मुआयना जारी है और पोस्ट बॉक्सेस की तरफ मौजूद बेशतर सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। जराये का ये भी कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस ने मुतबादिल जराये से मामले की तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया है। पोस्ट बॉक्सेस वाले इलाके में वाक़ दुकानों और दफातर में काम करने वालों से भी तहकीकात की जाएंगी। जराये के मुताबिक सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी पोस्ट ऑफिस के तमाम मामले को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। याद रहे कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को, मैं 6 कह रही थी, 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए और फिर गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी मशकूक खतूत मौसूल हुए थे। अभी ये सिलसिला थमा नहीं है, मुझे लगता है अभी तो और पता नहीं किस किस को कहाँ से और किस किस तरह की धमकी आमेज खतूत मिलने हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कैसा होगा, और अभी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं, थमने वाला नहीं। सीसीटीवी तो खराब है, अभी देखिए आगे क्या क्या खराब मिलता है। तो इस खबर के हवाले से आप लोग मुझे बताइए आप लोग क्या राय रखते हैं, और अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि अमरीकी सिफारत खाने का वफ्द जो है आज फाइनली अडियाला जेल पहुंच गया। अब अडियाला जेल का जब भी जिक्र होता है तो आपको, मुझे, हम सबको लगता है कि यहाँ कैदी नंबर 804 की, अडियाला के कैदी नंबर 804 की बात हो रही है, यानी कि बानी पीटीआई इमरान खान की बात हो रही है। लेकिन ये अमरीकी वफ्द उनसे मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा। वो जो साइफर केस डोनाल्ड डू वाला वो जो भी सारा वाक़या था, उसमें भी अमरीकी सिफारत खाने ने कहा था कि हमारा एक वफ्द आएगा अडियाला जेल कप्तान से, सॉरी, इमरान खान से मुलाकात करने, ठीक है। उनका तो वो कप्तान है नहीं, तो इमरान खान से मुलाकात करने। लेकिन वो अब जो अडियाला जेल आया तो है वो वफ्द, लेकिन इमरान खान के लिए नहीं, बल्कि साबिक सिफारतकार जो हैं उनकी जो साहबजादी, जिनको बहुत बहुत ब्रिटेलिटी का सामना करना पड़ा, इतने इंदरनाक वाक़या था वो। नूर मुकद्दम का मैं आपको बता दूं, नूर मुकद्दम अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह था, फरमाए आमीन, उनके दर्जात बुलंद करे। तो उनका जो मुजरिम है जाहिर जाफर, उसको मिलने के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के अलावा बाहर का भी सिटीजन है, ठीक है, तो इसलिए अभी तो वो कैद में है। लेकिन वो जो वफ्द है अमरीकी सफारत खाने का, वो इसी किसी मामले के उसके अंदर उससे जाहिर जाफर से मिलने आया था।
اس خبر کی بھی ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں۔ تو امریکی سفارت خانے کے وفد نے اڈیالہ جیل کا دورہ کیا۔ جیل ذرائع کے مطابق امریکی سفارت خانے کے 3 رکنی وفد کو مجرم ظاہر جعفر تک کونسلر رسائی دی گئی۔ وفد کی مجرم ظاہر جعفر سے ملاقات ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ روم میں کرائی گئی، اور جیل ذرائع کا بتانا ہے کہ امریکی سفارت خانے کے وفد میں مائیکل مرفی، اسامہ حنیف اور نوید غازی شامل تھے۔ 30 منٹ ملاقات کے بعد امریکی سفارت خانے کا وفد اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گیا تھا۔ اور آپ سب کو ایک بار پھر بتا دوں کہ مجرم ظاہر جعفر جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ اس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس امریکی شہریت بھی ہے، اور اسی حوالے سے اس نے جو امریکی سفارت خانہ ہے اس کا جو وفد تھا وہ اس سے ملنے آیا تھا، کیونکہ وہ جو نور مقدم کیس میں انوالومنٹ تھی، وہ مجرم ہے بیسک، تو اسی لیے ابھی تک وہ قید میں ہے، اور اسی لیے آج اس کے جو وفد تھی اس سے ملاقات تھی، آدھے گھنٹے کی کوئی ملاقات تھی، اس کے بعد جو وفد تھا وہ اڈیالہ جیل سے روانہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، جو بشریٰ بی بی کے حوالے سے آج کل بہت سرخیاں ہیں، جی کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیے کہ ان کی اہلیہ یعنی بشریٰ بی بی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے خود اس بات کا کہا ہے، اور یہ بھی میں نے خبر میں پڑھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے سر پہ، منہ پہ، کہیں پہ کوئی نشانات بھی ہیں مار پیٹ کے، زہر کے کوئی نشانات ہیں، یہ میں نے خبر پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس خبر کا آگے سے ہم معائنہ کرتے ہیں کہ اصل میں خبر ہے کیا۔ تو بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف نے کہا ہے کہ بشریٰ بی بی کو زہر دینے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ یہ جب بشریٰ بی بی نے خود الزام عائد کیا کہ مجھے کھانے میں زہر ملا کے، یعنی ٹوائلٹ کلینر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ملا کر گھول کر دینے کی کوشش کی گئی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کوئی اپنا جو ذاتی معالج ہے اس سے میں علاج کرانا چاہتی ہوں، تو اب یہ اسی ذاتی معالج کی رپورٹ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں وہ، اور انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی سے آج صبح ملاقات ہوئی اور ان کا معائنہ کیا۔ بشریٰ بی بی کو زہر دیے جانے کے اس وقت کوئی شواہد نہیں ہیں، بشریٰ بی بی کو زہر دینے سے متعلق کوئی ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ بشریٰ بی بی کے ذاتی معالج نے بتایا کہ بشریٰ بی بی کی طبیعت 2 ماہ پہلے کھانے کے بعد خراب ہوئی تھی، انہیں کھانا کھانے، نگلنے اور ہضم کرنے میں تکلیف ہوئی۔ بشریٰ بی بی کو فکر تھی کہ کھانے میں مرچیں تھیں۔ اوکے، ڈاکٹر عاصم کے مطابق اس وقت بشریٰ بی بی کو بشریٰ بی بی کو ایسی کسی مسئلے کی تصدیق نہیں ہوئی، بہتر ہوگا کہ چیک کیا جائے کہ کوئی سنجیدہ مسئلہ تو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک بشریٰ بی بی کی طبیعت بہتر نہیں ہے، اب وہ کم کھا رہی ہیں، پہلے 2 ماہ جو تکلیف ہوئی اس وقت علم نہیں تھا کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف نے کہا کہ صحت کے حوالے سے عمر کو دیکھتے ہوئے ٹیسٹ ہونے چاہیے، صحت کے مسائل کی درست تصدیق کے لیے معدے کا معائنہ ہونا چاہیے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر عاصم یوسف کا یہ کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت اب بہتر ہے۔ عمران خان کو کچھ عرصہ پہلے طبیعت کی ناسازی کے پر کھانا پینے پر مشکل تھی انہیں، اور بانی پی ٹی آئی کو بھوک لگنا بند ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر عاصم یوسف نے بتایا کہ اب بانی پی ٹی آئی کی صحت بہتر ہے، لیکن انہیں بھوک معمول کے مطابق نہیں لگتی۔ تو یہ ہوتا ہے کچھ مسئلہ کہ بھوک نہیں لگتی، اور جب اگر لگی بھی ہو تو انسان کو سمجھ آتی ہے وہ کیا کھائے، وہ کہتا ہے چلو چھوڑو رہنے دو۔ تو خیر، اب جو یہ بشریٰ بی بی کا ہے، ان کا جو ذاتی معالج ہے، اسی نے کہہ دیا کہ انہیں کوئی زہر دیا گیا، اس طرح کی کوئی تصدیق نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ٹائم پہلے ان کی خبریں تھی کہ انہیں طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت بگڑ گئی، وہ اس لیے کیونکہ بشریٰ بی بی نے خود کہا کہ شاید کھانے میں مرچ تیز تھی۔ خیر جی، اب یہ جو بھی اور جس قسم کی بھی خبریں زیر گردش ہیں، تو کے پی کے حکومت نے کیا کیا، انہوں نے جی بشریٰ بی بی کو پیشکش کر دی ہے۔ ایک تو اظہار افسوس کیے ان ساری خبروں پر، اور کہا ہے جی کہ ہم آپ کو معالج، مطلب آپ کے علاج کے لیے ہم پیش ہیں، پیش خدمت ہے، تو آپ بتائیے آپ نے کب علاج کرانا ہے۔ تو بشریٰ بی بی کی صحت سے متعلق خبروں پر وزیر صحت خیبر پختونخوا سید قاسم علی شاہ نے چیف سیکریٹری پنجاب کے نام خط ارسال کیا تھا۔ خط میں بشریٰ بی بی کی صحت کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو زہریلی خوراک دینے سے متعلق خبروں پر تشویش ہے۔ خط میں خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ڈاکٹرز پر مشتمل پینل کی بشریٰ بی بی کے معائنہ کی پیشکش کی گئی۔ اس کے علاوہ خط میں کہا گیا ہے کہ طبی معائنہ اور صحت کی خدمات تک رسائی ہر انسان کا بنیادی اور آئینی حق ہے۔ حکومت پنجاب سے خط کا مثبت جواب دینے کی امید ہے۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے دعویٰ کیا ہے کہ شب معراج کو میرے کھانے میں ٹوائلٹ کلینر کے 3 قطرے ملائے گئے۔ عدالت پیشی پر صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے بشریٰ بی بی نے کہا
کہ مجھے جیل میں کسی نے بتایا تھا کہ کھانے میں ٹوائلٹ کلینر ڈالا گیا، اس کا نام نہیں بتاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ شب معراج کو میرے کھانے میں ٹوائلٹ کلینر کے 3 قطرے ملائے گئے۔ تحقیق سے پتہ چلا ٹوائلٹ کلینر سے 1 ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، مجھے آنکھوں میں سوجن، سینے اور معدے میں تکلیف ہوتی ہے، مجھے کھانا اور پانی بھی کڑوا لگتا ہے۔ اچھا، یہ ایک رات میں ایک کرنٹ افیئر شو دیکھ رہی تھی جس میں عظمہ بخاری صاحبہ بیٹھی تھی اور وہ کہتی تھی کہ بشرا بی بی کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے کھانے میں ٹوائلٹ کلینر ملا ہے اور کتنے قطرے ملائے ہیں۔ تو جی انہوں نے بشرا بی بی نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں واضح کر دیا ہے کہ مجھے جیل ہی کے کسی بندے نے، ملازم نے بتایا ہے کہ اس طرح سے میں نے خود دیکھا ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں جی میں اس کا نام ریویل نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا جی، اب ایک اور بھی جی خبر بڑی زیر گردش ہے، بڑی ٹرینڈ کر رہی ہے اور مخالفین بھی اس کو بہت زیادہ خبر کو جی ہوا دے رہے ہیں۔ ہوا کیا ہے کہ جی خبر یہ آئی ہے کہ شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی والوں نے نکال دیا، انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا ہے، پی ٹی آئی والوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے شیر افضل مروت سے، اور کہا ہے، اور اس میں کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں ہو گیا کہ ہاں جی انہیں سائیڈ لائن کر دو۔ اچھا، ابھی تک پی ٹی آئی کے خود کے آفیشیل پیج سے تو یہ بات کلیئر نہیں ہوئی ہے، واضح نہیں ہوئی، کسی اسپوکس پرسن نے نہیں کہا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی انہیں فوکل پرسن کے طور پر بھی سائڈ پہ کر دیا ہے، اب وہ ہمارا پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، اس طرح سے لوگ اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت نے کہا کہ اسلام آباد میں دھرنے کے لیے 30,000 لوگ ساتھ ہوں تو دیکھتے ہیں کون ہم پر لاٹھیاں برساتا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کے علی امین گنڈا پور کے بیانیے کی بھی تائید کرتے ہوئے کہا کہ مخصوص نشستیں مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کو کیسے دی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد دھرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں 30,000 تگڑے نوجوان درکار ہیں، دھرنے میں 30,000 لوگ ہوں گے تو دیکھتے ہیں کون ہم پہ ڈنڈے برساتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کے لیے علی امین گنڈا پور کے بیانیے کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک پہلے بھی شوشہ چھوڑا گیا تھا، ان کی لڑائی بھی جو اعلیٰ وہ مینجمنٹ ہے پی ٹی آئی کی ان کے ساتھ کہی جا رہی تھی کہ آپس میں جی انبن ہو گئی پی ٹی آئی کی، مخالفین تو چاہتے ہی ہیں، خیر ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ابھی کچھ ٹائم پہلے جی کیا کہتے ہیں فارورڈ بلاک بھی ہو گیا تھا، لوگوں نے کہا جی فارورڈ بلاک ہو گیا پی ٹی آئی میں، اور مخالف پارٹیز نے کہا اور اب تو ان میں جی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گی پوچھے گی، اور اس سے پہلے بھی شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی تھا کہ یہ بھی مطلب اب پارٹی میں نہیں ہے اس کا حصہ۔ لیکن پھر ایک پریس کانفرنس کے دوران علی محمد خان صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی میں یہ شیر افضل مروت ہیں کیونکہ عمران خان ان کو یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ابھی دوبارہ سے کچھ ٹائم بعد یہ دوبارہ سے یہ خبریں ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ جی شیر افضل مروت کو سائیڈ لائن کرتی ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ لوگ کیوں اس طرح کا کرتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب نے خود جیل بلا کے شاباشی دی اور کہا ہے تم جاؤ کراچی والوں کو اکٹھا کرو، اسلام آبادیوں کو اکٹھا کرو، تو پھر لوگوں کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ شاید ان کی جو ایک دم سے اتنی فین فالوئنگ ہے نا، لوگ اس سے بڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ شیر افضل مروت اکیلے اتنا بندہ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ تو خیر، آپ سب کا اس بلاگ کے بارے میں کیا کہنا ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے بلاگ میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔